بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تعالی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ ذو الحجہ کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں اور اللہ تبارک و تعالی کے نام پر اس کی بندگی میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے جذبات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ کنبے کے 72 لوگ جنہوں نے میدان کربلا میں طاغوت اور باطل سے نبرد آزمائی کی، اور حضرت حسین ان کے کنبہ کے بہت سارے افراد کو وہاں شہید کیا گیا۔ یہ مقصد میرے دوستو بیان کیا گیا کہ یہ ساری قربانیاں جو دی جاتی رہی ہیں وہ اسی لیے کہ اسلام کی نمائندگی میں اور دین کی فکر میں کبھی کوئی کجی اور کوتاہی کو امت مسلمہ روا نہ رکھے، اسے بالکل جگہ نہیں دینا ہے۔ عقیدے کے اندر کمزوری آ رہی ہے، اعمال کے اندر کمزوری آ رہی ہے، تو ہمیشہ اس کی فکر امت مسلمہ کے افراد میں مسلسل رہنی چاہیے۔ اگر یہ فکر امت سے کھو گئی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر وہ عقیدہ آخرت جس میں گرفت کا احساس ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو
संभालने की कोशिश करता है, फिर वो कोशिशें बेसूद होंगी, बेफ़ायदा हो जाएंगी। जब अक़ीदा आखिरत ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर मेहनत करने का, कोशिश करने का कोई जज्बा उम्मत के अफराद में पैदा नहीं हो पाएगा। और यही वो अक़ीदा है जिस अक़ीदे को इंसानियत के क़ुलूब में पैवस्त करने के लिए अंबियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया, और हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आकर के इसी अक़ीदे को लोगों के दिलों के अंदर पैवस्त करने की कोशिश और जद्दोजहद मुसलसल आखिरी वक्त तक आप करते रहे, यहाँ तक कि आपकी कोशिशों के नतीजे में, आपकी जोहद मुसलसल के नतीजे में एक ऐसी जमाअत खड़ी हुई मेरे दोस्तों की उस जैसी जमाअत अंबियाए किराम के बाद इस रूए ज़मीन पर न पहले कभी आ सकी है और न बाद में उतनी शानदार सब्र व सबात के ऊपर कायम रहने वाली, अमानतदार, दयानतदार, अपनी इबादात में, अपने मुआमलात में, अपनी मुआशरत में, अपनी तिजारतों में बिल्कुल यगाने रोज़गार, ऐसी जमाअत क़यामत तक आने की अब कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहबत याफ्ता सहाबे किराम की जो जमाअत खड़ी हुई है, उस जमाअत को यूं ही नहीं अहले सुन्नत वल जमाअत ये कहते हैं कि ये बहुत अज़ीमुल मर्तबत जमाअत है। इनकी शान में गुस्ताखी करना और इनकी बातों पर कीचड़ उछालना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तलामिज़ा हैं। ये दरसगाह नबूवत से बराह रास्त इक्तिसाब फैज़ करने वाले, इल्म हासिल करने वाले लोग हैं। इनके ऊपर अगर अंगुली उठा दी गई तो मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे दीन के अंदर और उसकी शक्ल व शबाहत के अंदर दाग और धब्बे का लगना बिल्कुल यकीनी हो जाएगा। इसीलिए अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदुल, सहाबा जितने भी हैं, चाहे किसी सहाबी ने एक लंबा अरसा आपकी खिदमत में ईमान की हालत में गुजारा हो और फिर ईमान ही के ऊपर उसका इंतकाल हुआ हो, या कम सोहबत उठाई हो आपकी, जिसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चेहरे की इन दो आँखों से ईमान की हालत में देख लिया और फिर ईमान ही के ऊपर उसकी मौत हुई, उसको सहाबी कहा जाएगा। ये एक नज़र ही मेरे दोस्तों उसके दिल के जंग को दूर करने के लिए काफ़ी समझी गई। इसलिए लंबी ज़िंदगी, लंबा अरसा सहाबियत के लिए आपके साथ गुजारना ये ज़रूरी नहीं है। आपकी एक मजलिस, आपके साथ थोड़ा सा वक्त ईमान की हालत में जिसने भी गुजार लिया और फिर ईमान ही के ऊपर उसका इंतकाल हुआ, वो सहाबी बन गया। और उन सहाबे किराम के बारे में फिर ये अहले सुन्नत वल जमाअत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि वो सब के सब आदिल हैं।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی کئی آیات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد یہ تو اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ اور انسانیت کے بیچ میں پیغمبری کا کام، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، اس پیغام کو بغیر اپنی جانب سے کسی حذف و اضافہ اور ترمیم اور تبدیل کے انسانیت کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، منکشف کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین معہ، اور جن لوگوں نے آپ کی معیت اختیار کی، ایمان کی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اٹھا لی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اپنے ایمان اور یقین کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات سے اپنے آپ کو لیس کر کے آراستہ کر کے کفار کے سامنے پوری طاقت پامردی اور سختی کے ساتھ نڈر ہو کر کے کھڑے ہو جانے والے لوگ ہیں۔ انہیں انسانیت سے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن انسانیت کے دل میں اگر زنگ لگا ہوا ہے کفر کا، شرک کا، بے حسی کا، تو جب تک اس داغ کو یہ چھڑا نہیں لیتے ہیں تب تک ان کے دل میں چین نہیں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیا شان تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عقیدہ آخرت جو انسانیت کے دل سے نکل چکا تھا، طاغوت باطل اور شرک جو انسانیت کے دلوں کے اندر جگہ بنا چکا تھا، اسی طاغوت کو کھرچنے کے لیے، اسی باطل سے دل کو صاف کرنے کے لیے، خرابیوں سے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد کو، عقیدہ آخرت کو، جنت و جہنم کے تصور کو، باس بادل موت کی باز پرس کو، پل صراط کی گزرگاہ کو میرے دوستوں لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ قبر کے مناظر بیان کرتے تھے، برزخ کا منظر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، حشر کی باتیں لوگوں کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آشکارا کرتے تھے، تاکہ یہ جو بے راہ روی ہے، جو گمگشتے راہ بن کر کے راستہ چھوڑ کر کے منزل کی تلاش اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں، انہیں سیدھی ڈگر کے اوپر لایا جائے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جد و جہد کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ لوگوں کے اوپر واضح کرتے تھے، اے لوگو ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد آخرت کی گرفت کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیوست کرو، کیونکہ ایمان کے بعد زندگی کو سنوارنے اور زندگی کو صحیح رخ کے اوپر ڈالنے اور زندگی کو بامقصد اور باشعور بنانے کے لیے اگر کوئی طریقہ، کوئی راستہ ہے تو وہ آخرت کا تصور ہے۔ جس دل کے اندر آخرت کی پکڑ کا احساس پیدا ہو جائے گا کہ آخرت میں ہمارے ہر عمل کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شب و روز
اپنے ماہ و سال، اپنی عمر، اپنی زندگی کس طور طریقے کے مطابق گزاری، سارا ریکارڈ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. یہ سارا کچا چٹا کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ احساس جب دل کے اندر میرے دوستو پیدا ہو جاتا ہے تو خشیت الہی اور خوف خداوندی اس کے پیروں کے اندر بیڑی بن جاتی ہے. اس کے ہاتھوں کو غلط چیز کی طرف اٹھنے سے روک دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. کسی شرطا، کسی پولیس اور کسی نگراں کی اس کو ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. وہ جلوتوں میں بھی اپنے آپ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر قسم کی برائیوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، اور اپنی خلوت اور تنہائی کو بھی وہ برائیوں سے پاک اور صاف رکھنے کے اوپر طاقت پا جاتا ہے، جس کے دل کے اندر خوف خداوندی اور آخرت کی گرفت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو غلط کاموں کی طرف اس کا قدم اٹھے، غلط چیزوں کے اوپر، غیر محرم کے اوپر ان کی جان بوجھ کر کے دانستہ طور پر نظر اٹھے، وہ لہو و لعب کھیل تماشوں کے اندر مصروف رہ کر کے نماز جیسی عبادت کا تارک بن جائے، چھوڑ دے نماز کو. یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خود بخود نکل جاتی ہیں جب دل کے اندر آخرت میں گرفت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ احساس میرے دوستوں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، دماغ میں بدرجہ اتم اللہ تبارک و تعالی نے پیوست کر رکھا تھا، اور اسی عقیدے کو وہ تمام انسانیت کے بیچ میں تقسیم کر رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو اتنی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی بن گئی، وہ تھے کیسے لوگ؟ وہ گنوار تھے آپ کی صحبت سے پہلے، وہ بدو اور جاہل گردانے جاتے تھے آپ کی صحبت سے پہلے، وہ میگنیوں کے ساتھ کھیلنے والے دیہاتی کہلاتے تھے آپ سے کی صحبت میں آنے سے پہلے. لیکن آپ کی صحبت کیمیا اثر نے ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر خوف خدا، خشیت الہی، عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت اور قبر و حشر برزخ کی زندگی کو بالکل ایسا واضح کر دیا تھا کہ جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو ان کے چہرے کھل جایا کرتے تھے، اور جہنم کا، آخرت کی ہولناکیوں کا جب عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا تو میرے دوستو مجلس میں بیٹھے بیٹھے ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے. دھاڑیں مار کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رویا کرتے تھے. انہی کے بارے میں اپنوں نے نہیں اوروں نے شہادت دی کہ یہ دن کے اندر تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمنوں کا بردانہ بار مقابلہ کرتے ہیں، اور راتوں میں یہ کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی، اس کی پکڑ کا احساس اپنے دل کے اندر جگاتے ہیں. یہ راتوں میں اپنے مصلوں کے اوپر رویا کرتے ہیں. راتوں میں رونے والے دن کے اندر مردانہ وار آ کر کے مقابلہ کرتے ہیں باطل اور طاغوت کا. یہ کیفیت ہو گئی تھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کی. ایسا احساس اور ایسی فکر
آخرت کی ان کے دل کے اندر سما گئی تھی کہ اب ان کے قدم کسی برائی کے کام کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، دانستہ طور پر یا اپنی نظر سے کوئی گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صورتحال میرے دوستو بن گئی تھی، اور جب عقیدہ آخرت بن جاتا ہے تو جانتے ہو، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، جنہیں انبیاء کے بعد تو سب سے بڑا رتبہ تمام صحابہ کا ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابی کون ہیں؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو عمر میں آپ علیہ السلام سے صرف 2 برس چھوٹے تھے، اور بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری تھی۔ آپ نے پہلے مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کیا تھا، آپ کے دست حق پرست پر بلا چون و چرا آپ ایمان لانے والوں میں ہیں، آپ ہی کا انتخاب کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے، آپ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے نکلتے ہیں، جنہوں نے غار ثور کی صفائی کے وقت میں کیا اہتمام کیا کہ محبوب کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور ان کی تکان کو دور کرنے کے لیے آرام گاہ کے طور پر غار ثور کی صفائی ستھرائی کی، ان کے سوراخوں کو اپنے تہبند کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کیا، اور جب ایک سوراخ بچ گیا تو اس میں اپنا انگوٹھا ڈال دیا تھا جس میں موذی جانور نے ڈس لیا تھا، اور اس کے باوجود محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کے آرام میں کوئی خلل واقع نہ ہو، آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، آپ آرام سے ران پر سر رکھ کر کے آغوش میں ابو بکر کے سوئے ہوئے ہیں، بالکل کوئی چیخ و پکار نہیں کی، جبکہ زہر پھیل رہا تھا، عجیب درد محسوس ہو رہا تھا، اور وہ درد ایسا ناقابل برداشت تھا کہ آواز تو باہر نہیں آنے دیا ابو بکر نے، اور اپنے جسم کو آپ نے ہلایا تک نہیں کہ آپ کے آرام میں خلل ہوگا، لیکن جب درد بڑھتا ہے تو آنسو بن کر کے وہ ٹپکتا ہی ہے۔ آنسو کے 2 قطرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ٹپکے، اور آپ کی نیند کھلی۔ آپ علیہ السلام نے ماجرا پوچھا، کہا حضور کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور لگاتے ہی سارا درد کافور ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے اور مزاحن فرمایا کہ آپ کے اوپر تو بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کان متواصل الاحزان دائم الفکر، انسانیت کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی تھی۔ ایک حزن و ملال آپ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر نمایاں دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے اوپر تو بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے تو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا نے بوڑھا بنا دیا۔ میرے دوستو، کیا ہمارے پاس یہ سورتیں موجود نہیں ہیں؟ ہم ان سورتوں کی تلاوت کبھی کبھار کر لیتے ہیں، کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو ان کے تراجم پڑھیں، اور ان کی تفاسیر جو معتبر تفسیریں ہیں اٹھا کر کے دیکھیں،
ان کے اندر قیامت کا، قبر کا، حشر کا، برزخ کا، پل صراط کا، جنت و جہنم کا، جہنم کی ہولناکیوں کا، جنت کی بے بہا اور بیش بہا نعمتوں کے تذکرے موجود ہیں۔ جب قیامت کی اور حشر کی، قبر کی، برزخ کی باتیں ہمارے سامنے رہیں گی تو آخرت کا تصور اور وہ احساس ہمیشہ دل کے اندر جاگتا رہے گا، اور جس کے دل میں آخرت کی پکڑ کا تصور جاگ جائے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اس کا کوئی قدم غلط راستے کی طرف نہیں جان بوجھ کر کے اٹھے گا۔ لغزش، اس سے تو انسان بری اپنے آپ کو بالکل نہیں کہہ سکتا۔ کل بنی آدم خطا، ہر انسان غلطی اس سے سرزد ہو سکتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو دھو کر کے اپنی گناہوں سے توبہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لینے کی کوشش۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے اور ان کے اندر جو مضامین ہیں، ان مضامین نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، تاجدار ہیں، وہ انسانیت کے اندر میرے دوستو افضل ترین ہیں، اس کے باوجود مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، قیام اتنا لمبا کرتے تھے نماز کی حالت میں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کی آنکھوں سے اشکوں کے دریا امٹتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روئے انور پر میرے دوستو لوگوں کی فکر میں ایک بوجھ سا رہتا تھا، آپ ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، دائم الفکر، ہمیشہ ایک فکر دامنگیر رہتی تھی کہ یہ انسانیت جو آخرت کے تصور سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر چکی ہے اور کس راستے پر چلنا ہے اس کے دل میں کوئی احساس باقی نہیں رہ گیا ہے۔ کیسے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی ڈالی جائے اور پھر اس راستے اور ڈگر کے اوپر ان کو لگایا جائے، جس راستے پر چل کر کے انسان اپنی منزل مقصود یعنی جنت کو پا سکتا ہے۔ یہ فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دامنگیر رہتی تھی، اور آپ ایک حزن و ملال اور رنج و غم کے اندر ڈوبے رہا کرتے۔ آپ بخشے بخشائے ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کثرت کے ساتھ، ایک چھوٹی سی دعا ہے میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، دعائیں تو قرآن میں بھی ہیں، آپ پڑھیے ان دعاؤں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور دعاؤں کے ذخائر دعائے مسنون کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے، ان کو پڑھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا بکثرت کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب حساب و کتاب کا دن آئے تو میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب سے تو سب کو گزرنا ہے، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نظر ڈالیں گے اور کہیں گے لے جاؤ اس بندے کو جہنم جنت میں، یہ آسان حساب ہے۔ ایک اچھتی ہوئی نظر ڈالی اور کہہ دیا کہ یہ مستحق جنت ہے، اسے جنت میں داخل کر دو، اور حضور فرماتے ہیں جس سے مناقشہ ہو گیا، جس کا ایک ایک ورق اور ایک ایک سطر
پڑھا جائے گا، مناقشہ ہو گیا، وہ تو پھر پھنس جائے گا۔ اس لیے میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں، اے اللہ میرے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ فرمانا، آسان حساب لینا۔ اس تصور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب کے اندر پیوست کر دیا تھا۔ پھر ان کی عظمت کیا ہے اور ان کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر، روایات کے اندر، اقوال صحابہ کے اندر اور اکابر و اسلاف کی زبانی ان کی عظمتوں کے تذکرے کیا ہیں میرے دوستو۔ آج کی اس مجلس میں اب وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بالکل نہیں چھیڑا جائے گا۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ایمان کے بعد اللہ نے ہم سب کو مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ ہمیں اللہ کی اس عطا کے اوپر ہمیشہ اپنے پروردگار کا شکر گزار رہنا چاہیے، لیکن اس ایمان کے ساتھ آخرت کا تصور اگر دل کے اندر پیوست نہیں ہوگا تو ہم بے راہ روی کا، گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ آخرت کے تصور کو جگاؤ۔ یہ زندگی آخری نہیں ہے، موت کے بعد ایک نئی زندگی میں یہ زندگی داخل ہوتی ہے، اور پھر اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ہمارے اسی دنیا کے اندر کیے جانے والے اعمال ہی فیصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو بعد کی زندگی کے اندر راحت ہے، آرام ہے، قبر ہی سے راحت اور آرام کے، سرور کے میرے دوستو حالات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قیامت تک ایک راحت بھری چین کی زندگی وہاں پر بھی ہم کو میسر ہوگی۔ برزخ کا معاملہ آسان ہوگا، حشر کے اندر اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جنت میں جانے کے ہم مستحق قرار دی۔ اور اگر ہم بدعمالیوں کا، گمراہیوں کا، رسوم و بدعات اور خرافات کا شکار بن کر کے آزادانہ زندگی گزارتے رہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو پختہ کر دے اور آخرت کے تصور کو ہمہ وقت دل کے اندر جگانے کے لیے جو فکریں ہمارے بزرگوں کی تھی، انہی فکروں کو پروان چڑھانے کی اپنے اندر، اپنے سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔